बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में हम वह मुश्तक़्क़ुन मिन्हा तक पढ़ चुके थे। आज हमारे सबक का जो आगाज़ है वो यहाँ से होगा कि वल्मिरफ़क़ानी वल्कअबानी यदख़ुलानी फ़िल ग़स्ल इंदना ख़िलाफ़न लिज़ुफ़र रहिमहुल्लाहु तआला व हुवा यक़ूलु इन्नल ग़ायत ला तदख़ुलु तहतल मुग़य्या कल्लैली फ़ी बाबिस्सौम वलना अन्न हाज़िहिल ग़ायत लिइस्क़ाति मा वराअहा इज़ लौलाहा लस्तौअबत अलवज़ीफ़तु अलकुल्ला वफ़ी बाबिस्सौम लिमद्दिल हुक्मि इलैहा इज़ल इस्मु युतलक़ु अलल इम्साकि साअतन वल्काबु हुवल अज़्मुन नाती हुवस सहीहु व मिनहुल काइबु। कल के सबक में हमने इस बात को बयान किया था कि वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो 4 हैं। पहला है चेहरे का धोना, दूसरा है कोहनियों समेत हाथों का धोना, तीसरा सर का मसहा करना और चौथा फ़र्ज़ जो है वो टखनों समेत पाँव का धोना है। चेहरे की हद को कल हमने बयान किया था कि चेहरे की हद लंबाई में कहाँ तक है और चौड़ाई में कहाँ तक है, इसको हम बयान कर चुके थे। आज हमने वज़ू का जो दूसरा फ़र्ज़ है हाथों का धोना और तीसरा जो फ़र्ज़ है कि टखनों समेत पाँव का धोना, इस पर कलाम करना है। तो इबारत में इरशाद फरमाया वल्मिरफ़क़ानी वल्कअबानी कि कोहनियाँ और टखने यदख़ुलानी फ़िल ग़स्ली, ये दोनों दाखिल हैं गसल में, धोने में। यानी कोहनियाँ भी धोई जाएंगी, जब हाथ धोएंगे कोहनियाँ भी धुलेंगी और टखने भी धुलेंगे, ये दोनों धोने में शामिल हैं। ये हमारे अहनाफ के अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक है, जबकि इमाम ज़ुफ़र रहिमहुल्लाहु ताला, आप भी हनफ़ी हैं लेकिन आप अक्सर उलमा से इख्तिलाफ़ यहाँ पर करते हैं। फरमाते हैं इमाम ज़ुफ़र, उनका मौक़िफ़ ये है कि कोहनियाँ और टखने ये धोने में शामिल नहीं होंगे। यानी हाथ जब धोएंगे तो कोहनियाँ शामिल नहीं होंगी और जब पाँव धोएंगे तो टखने शामिल नहीं होंगे। तो इस पर वो दलील क्या देते हैं? इस पर वो दलील देते हैं कि गायत जो है ये मुग़य्या के तहत दाखिल नहीं होती, गायत मुग़य्या में दाखिल नहीं होती। गायत किसे कहते हैं, मुग़य्या किसे कहते हैं, इस बात को समझ लें कि इला से जो माक़बल होता है ना उसको मुग़य्या कहते हैं और इला का जो माबाद होता है उसको गायत कहते हैं। जैसे फरमाया ना कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ी, इसमें अयदियकुम ये मुग़य्या है और इलल मराफ़िक़ी, मराफ़िक़ जो है ये गायत है। इसी तरह अर्जुलकुम इलल काबैन जो फरमाया गया इस आयत में, अर्जुलकुम ये मुग़य्या है और काबैन ये गायत है। तो इमाम ज़ुफ़र रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गायत जो है ये मुग़य्या के अंदर दाखिल नहीं होती। इस पर वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत से इस्तिदलाल करते हैं और उस पर क़यास करते हैं। वो कहते हैं जैसे रोज़े के बाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैली, कि तुम रोज़े को पूरा करो रात तक। तो फरमाते हैं देखें इलल लैल, लैल जो है ये गायत है और रोज़ा ये मुग़य्या है। तो यहाँ जिस तरह रात ये रोज़े में शामिल नहीं है क्योंकि ये गायत है, तो गायत मुग़य्या में शामिल नहीं हो रही। तो कहते हैं इसी तरह जो है काबैन और जो मिरफ़क़ैन हैं ये भी धोने में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये गायत है और गायत मुग़य्या में दाखिल नहीं होती। इसकी इबारत यहाँ तक देख लें जो इमाम ज़ुफ़र ने दलील पेश की है, फिर हम अपनी जो अक्सर फ़ुक़हा की दलील है वो आपके सामने बयान करते हैं। जी सुनिए, फरमाते हैं वल्मिरफ़क़ानी वल्कअबानी यदख़ुलानी फ़िल ग़स्ली, कि कोहनियाँ और टखने ये धोने में दाखिल होंगे इंदाना, हमारे अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक, ख़िलाफ़न लिज़ुफ़र, पर ख़िलाफ़ इमाम ज़ुफ़र के। वहुवा यक़ूलु, और वो फरमाते हैं यहाँ से दलील है कि इन्नल ग़ायत ला तदख़ुलु तहतल मुग़य्या, कि गायत मुग़य्या के तहत दाखिल नहीं है होती, गायत मुग़य्या के तहत दाखिल नहीं होती, यानी गायत मुग़य्या में शामिल नहीं है। कल लैली फ़ी बाबिस्सौमी, जैसा कि लैल जो है रोज़े के बाब में, कि जिस तरह लैल जो है वो रोज़े में शामिल नहीं है, लैल जो है गायत है और वो मुग़य्या में शामिल नहीं, तो कहते हैं इसी तरह मिरफ़क़ैन और काबैन जो है ये भी धोने में शामिल नहीं होंगे।
اس میں والانا سے ہم اپنی دلیل پیش کرتے ہیں اس دلیل کا آپ پہلے سماعت کر لیں، خلاصتاً اس کو میں بیان کرتا ہوں کہ ہماری دلیل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں غایت کی دو قسمیں، غایت کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے غایت اسقاط اور ایک ہوتی ہے غایت اثبات۔ غایت اسقاط کیا ہے، غایت اثبات کیا ہے؟ اس کو آپ آسان لفظوں میں کچھ یوں سمجھ لیں کہ اگر غایت مغیّہ کی جنس سے ہو، غایت مغیّہ کی جنس سے ہو تو یہ غایت اسقاط ہے اور یہ غایت مغیّہ میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسقاط نہیں ہوگی، اسقاط ہے جی، یعنی اگر غایت اسقاط جو ہے، غایت اسقاط یہ مغیّہ کی جنس سے، یعنی غایت اگر مغیّہ کی جنس سے ہے تو غایت مغیّہ میں شامل ہوگی، غایت مغیّہ میں کیا ہوگی؟ شامل ہوگی۔ اور دوسری ہوتی ہے غایت اثبات، اور وہ یہ ہے کہ جب غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو، غایت مغیّہ کی غایت مغیّہ کی جنس سے نہ ہو تو غایت مغیّہ میں شامل نہیں ہوگی۔ تو جو غایت اسقاط ہوتی ہے نا، ایسے سمجھ لیں کہ غایت اسقاط حکم میں پہلے شامل ہوتی ہے اور حکم میں پہلے شامل ہوتی ہے، اور غایت اثبات جو ہے وہ حکم میں پہلے شامل نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ غایت اسقاط جو ہے وہ حکم میں پہلے شامل، جیسے ید ہے نا، ید ہم کہتے ہیں ہاتھ کو، اس کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ ید کا اطلاق ہوتا ہے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر کندھے تک، یہ ید ہے، اور اس کے اندر جو ہے کونی شامل ہے، کونی پہلے اس کے اندر شامل ہے۔ تو غایت اسقاط آئی نا، جیسے فرمایا الی المرافق، تو یہ غایت اسقاط آئی اور اس غایت اسقاط نے اپنے ماورا کو، اپنے سے جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو ساکت کر دیا، اس کو کیا کر دیا ہے؟ ساکت کر دیا ہے۔ اور غایت اثبات جو ہوتی ہے نا، غایت اثبات یہ حکم کو لمبا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حکم کو کیا کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ حکم کو لمبا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کھینچنے کے لیے ہوتی ہے، اور حکم کو کھینچ کر اپنے تک لے کر آتی ہے۔ جیسا کہ روزے کے باب میں انہوں نے قیاس کیا تھا کہ فرمایا اتم الصیام الی اللیل، کہ رات کو تم پورا کرو، روزے کو تم پورا کرو رات تک، روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب یہ صوم جو ہے نا، لفظ صوم اس کا مطلب ہوتا ہے مطلقاً رکنا، یعنی تھوڑی سی دیر بھی اگر کوئی رکے گا تو اس کو بھی صوم کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی رکے تو وہ بھی صوم ہے۔ تو یہ جو غایت اس بات ہے یہ حکم کو لمبا کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو جب فرمایا نا الی اللیل، تم نے رات تک روزے کو پورا کرنا ہے، تو اس نے اس صوم کو، اس رکنے کو لمبا کیا ہے کہ تم نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی رات تک یہ رکنا تمہارے جو ہے وہ پایا جائے گا تو روزہ ہوگا۔ تو غایت اثبات یہ حکم کو لمبا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور غایت اسقاط یہ ماورا کو ساکت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ جو وضو کے فرائض بیان ہوئے، اس میں جو فرمایا الی المرافق اور الی الکعبین، یہ غایت اسقاط ہے، غایت اثبات نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ کچھ سمجھ آیا؟ جی دیکھیے، ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان حاصل غایت، تاکہ بے شک یہ جو غایت ہے نا، یہ یہاں پر الی المرافق اور الی الکعبین کے اندر جو غایت ہے، کہتے ہیں ان حاصل غایت، یہ غایت لاسقاط ما وراء، یہ اپنے ما وراء کو، اپنے سے پیچھے والے کو ساکت کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اذ لولاہا، اس لیے کہ اگر یہ غایت نہ ہوتی، لستوعبت الوظیفۃ الکلہ، تو یہ عمل جو ہے نا، دھونے کا عمل، یہ گھیر لیتا کلہ، پورے بازو کو اور پوری ٹانگ کو، کیونکہ رجل کا اطلاق جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر پوری ٹانگ کو رجل کہتے ہیں۔ تو جب فرمایا نا الی الکعبین کہ تم نے ٹخنوں تک دھونا ہے، تو اس نے اپنے ماورا کو ساکت کر دیا، اس نے اپنے ماورا کو کیا کیا ہے؟ ساکت کر دیا۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جی۔ اذ لولاہا، کہتے ہیں اگر یہ غایت نہ ہوتی، لستوعبت الوظیفۃ الکلہ، کہ یہ عمل جو دھونے کا عمل ہے، وظیفہ عمل دھونے کا عمل، یہ دھونے کا عمل پورے کو گھیر لیتا، تو یہ غایت اسقاط ہے۔ وفی باب الصومی، اور جو یہاں سے امام ظفر کا جواب دے رہے ہیں کہ وفی باب الصومی، اور روزے کے باب میں جو غایت ذکر کی گئی ہے الی اللیل، یہ لمد الحکم الیہا، یہ حکم کو لمبا کرنے کے لیے ہے، الیہا غایت تک، یعنی رات تک حکم کو لمبا کرنے کے لیے۔ اذ الاسم، اس لیے کہ اسم سے مراد یہاں پر صوم ہے،
اس لیے کہ جو صوم ہے یطلق اس کا اطلاق کیا جاتا ہے علی الامساکی، رکنے پر، ساعتن تھوڑی سی دیر کے لیے، یعنی اگر کوئی بندہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی رکے تو اس کو بھی صوم کہہ سکتے ہیں. لیکن الی اللیل، رات نے حکم کو کھینچا ہے اور کھینچ کر لمبا کر کے جو ہے وہ اپنے تک لے کر آئی، الی اللیل تک لے کر آئی ہے، تو یہ غایت اس بات ہے. اور پہلی والی جو الی المرافق اور الی الکعبین جو غایت ذکر ہوئی ہے، یہ غایت اسقاط ہے. اور آگے اس کے بارے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں والقعب هو العظم الناتی. کعب کا معنی بیان کرنے لگے کہ کعب کا معنی هو العظم الناتی، ابری ہوئی ہڈی کو کعب کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے نا، پاؤں کی دونوں جانب جو ہڈی جو ہے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں، ابری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں. ہو صحیح، یہی صحیح ہے. یہ ہو صحیح کہہ کر ایک جو روایت حضرت امام حشام سے ایک روایت ہے کہ امام حشام امام محمد سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کعب سے مراد پاؤں کی وہ ہڈی ہے جس پر تسمہ باندھا جاتا ہے. یعنی پاؤں ایسے سیدھا کرے نا تو جو اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے نا ہڈی، تو ایک روایت امام حشام نے امام محمد سے یہ کی ہے کہ کعب اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ جس پر تسمہ باندھتے ہیں. تو وہ صحیح کہہ کے اس کا جواب دیا، اس کا رد کیا کہ یہاں پر وہ ہڈی مراد نہیں ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ بیان کیا ہے وہ حج کے باب میں بیان کیا ہے، وضو کے باب میں یہ بات بیان نہیں فرمائی. اور کہتے ہیں وَمِنْهُ الْقَاعِبُ، اور اسی سے قاعب بھی ہے، یعنی کعب سے ہی قائب مشتق ہے. قائب کسے کہتے ہیں؟ قائب اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس کی پستان، جس کی چھاتی ابری ہوئی ہوتی ہے، اس کو قائب کہتے ہیں. یہ کعب سے مشتق ہے. آگے فرماتے ہیں عبارت قال وَالْمَفْرُودُ فِي مَسْحِ الرَّاسِ مِقْدَارُ النَّاسِيَةِ وَهُوَ رُبُعُ الرَّاسِ لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتودى ومسح على ناصيته وخفيه. فرماتے ہیں کہ سر کے مسح میں فرض کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سر کے مسح میں فرض کیا گیا ہے مقدار الناصیتی، پیشانی کی مقدار سر کا مسح فرض کیا گیا ہے. پیشانی کی مقدار سر کا مسح فرض کیا گیا ہے. اور وہ پیشانی کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ کہتے ہیں وہ ربع الراس، وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ سر کا چوتھائی حصہ اتنی مقدار میں مسح کرنا یہ فرض ہے. اور اس پر صاحب ہدایہ بطور دلیل حدیث پاک پیش کر رہے ہیں کہ لما روى المغیرۃ بن شعبہ، جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی ایک روڑی پر آئے. روڑی کہتے ہیں کوڑا ڈالنے کی جگہ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی روڑی پر تشریف لائے. فبالا، تو آپ نے بول فرمایا. بول سمجھتے ہیں نا جی، بول فرمایا. وتودع، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. ومسح علی ناصیتہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشانی کی مقدار، پیشانی پر مسح کیا، یعنی پیشانی کی مقدار مسح کیا. وخفیہ، اور آپ نے اپنے موزوں پر مسح فرمایا. تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیشانی کی مقدار مسح کرنا فرض ہے. اگر اس سے مطلب زیادہ کرنا فرض ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مقدار پر مسح نہ فرماتے. تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ پیشانی کی مقدار مسح کرنا یہ کیا ہے جی؟ فرض ہے. اس پر آگے جو ہے وہ ایک اشکال، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جس کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا. عبارت یوں ہے الکتاب مجمل فالتحق بیانا به وهو حجت علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی التقدیر بثلاث شعارات وعلی مالک فی اشتراط الاستیعاب. یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی کر دی ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں تو فرمایا تھا کہ سر پر مسح کرو. اب تم نے سر پر مسح کرنے کی مقدار کو بیان کیا کہ سر پر مسح کرنے کی مقدار جو ہے وہ چوتھائی سر ہے، کہ چوتھائی سر کی مقدار مسح کرو. تو یہ تو تم نے کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی کر دی. اور حالانکہ تمہارا اپنا ہی اصول ہے کہ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو آپ نے یہاں پر یہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ
کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ کتاب اللہ کے اندر جو حکم تھا وہ مجمل تھا۔ فرمایا جا رہا تھا کہ اپنے سروں پر مسح کرو، اب وہ سر پر مسح کرنا کتنی مقدار میں سر کا مسح کرنا ہے اس حوالے سے قرآن مجید نے بیان نہیں فرمایا، تو یہ حکم مجمل تھا کہ کتنی مقدار میں مسح کیا جائے، تو خبر واحد نے اس اجمال کو دور کیا ہے، زیادتی نہیں ہوئی، تو خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے اجمال کو، مجمل کو جو ہے وہ اس کا بیان کرنا، کتاب اللہ کے اجمال، کتاب اللہ کا جو مجمل ہو اس کا بیان خبر واحد سے کرنا یہ جائز ہوتا ہے، یہ درست ہوتا ہے، تو یہ اجمال کو دور کیا ہے، خبر واحد نے زیادتی نہیں ہوئی۔ فرماتے الکتاب مجمل، کتاب کیا ہے؟ مجمل ہے، یعنی سر کا مسح کرنے کے حوالے سے کتاب کا حکم مجمل ہے، پوشیدہ ہے، تو فلتحق بیانا بہ، تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ بیان بن کر مل گئی ہے، بہ اس کے ساتھ، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ، یعنی کتاب اللہ کے لیے یہ خبر واحد، یہ حدیث پاک بیان بنی ہے، اس نے اس کو بیان کیا ہے، زیادتی نہیں ہوئی۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ حجت علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ حدیث پاک امام شافعی کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سر کے 3 بالوں کا بھی اگر مسح کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے دلیل بھی پکڑی، انہوں نے کہا برؤوسکم میں جو با ہے یہ تبعیدیہ ہے، لہٰذا اگر کوئی 3 بالوں کا مسح کر لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہم نے بیان کی مغیرہ بن شعبہ کی جو روایت ہے، یہ حدیث پاک حضرت آپ کے خلاف حجت ہے، آپ کے خلاف دلیل ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں یہ امام شافعی کے خلاف حجت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی کی مقدار جو ہے وہ مسح فرمایا، پیشانی کی مقدار مسح کیا ہے، اور ذخیرہ احادیث میں کسی حدیث سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی حدیث نہیں لا کر دکھا سکتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بالوں کی مقدار جو ہے وہ مسح فرمایا ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چوتھائی سر پر یعنی پیشانی کی مقدار مسح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، 3 بالوں کا مسح کرنا فرض نہیں۔ فرماتے ہیں وہ حجت علی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ حدیث پاک امام شافعی کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے فی التقدیر بثلاث شعرات، 3 بالوں کے ساتھ اندازہ لگانے میں، یعنی امام شافعی نے 3 بالوں کا ارشاد فرمایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وعلی مالک، اور یہ امام مالک کے خلاف بھی حجت ہے فی اشتراط الاستیعاب، امام مالک کہتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، تو وہ یہ بات بیان کرتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیشانی کی مقدار مسح نہ فرماتے، تو حضور کا پیشانی کی مقدار مسح فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا وعلی مالک، اور یہ امام مالک کے خلاف بھی حجت ہے فی اشتراط الاستیعاب، پورے سر کا مسح کرنے کی شرط لگانے میں۔ یہاں تک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں وفی بعض الروایات، اور بعض روایات میں قدرہ بعض اصحابنا، ہمارے بعض اصحاب نے یعنی ہمارے فقہ احناف کے بعض فقہا نے قدرہ پیشانی کی مقدار کا اندازہ لگایا ہے بثلاث اصابع الید، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اکثر ہے اس چیز کا جو کہ اصل ہے مسح کے آلہ میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ مسح کا آلہ ہے، مسح کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ، تو ہاتھ میں جو اکثر حصہ ہے وہ 3 انگلیاں، تو پیشانی کی مقدار جو بنتی ہے وہ 3 انگلیاں بنتی ہیں، یعنی اگر کسی نے 3 انگلیوں کی مقدار مسح کر لیا تو اس نے چوتھائی سر کا مسح کر لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا ہے، اس کا کیا ہو گیا؟ فرض ادا ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی شے کا نصف سے جو زائد حصہ ہوتا ہے نا، کسی بھی شے کا نصف سے زائد حصہ جو ہوتا ہے وہ اکثر کہلاتا ہے، تو ہمارے بعض فقہائے احناف نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ 3 ہاتھ کی انگلیوں کی مقدار مسح کر لے گا تو وہ چوتھائی سر کا مسح کر لے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ جی اب اس کا میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، عبارت پڑھتا ہوں۔ والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفار وهو يقول ان الغاية لا تدخل تحت المغية كالليل في باب الصوم،
کہ کوہنیاں اور ٹخنے یہ دھونے میں داخل ہوں گے. ہمارے نزدیک برخلاف امام ظفر کے وہ فرماتے ہیں کہ غایت یہ مغیّہ کے اندر داخل نہیں ہوتی جیسا کہ لیل روزے کے باب میں. والانا ہم نے کہا کہ ان ھذہ الغایۃ لاسقاط ما وراءھا کہ یہ جو غایت ہے یہ اپنے ماوراء کو اپنے مابعد کو اپنے پیچھے والے حصے کو ساکت کرنے کے لیے ہے. اذ لولاھا لاستوعبت الوظیفۃ الکلہ کہ اگر یہ غایت نہ ہوتی تو یہ دھونے کا عمل پورے کو گھیر لیتا. وفی باب الصوم اور روزے کے باب میں امام ظفر کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں کہ روزے کے باب میں لمد الحکم الیہا غایت جو ہے یہ حکم کو کھینچنے کے لیے ہے اپنے تک. ٹھیک ہے. اذا الاسم اس لیے کہ اسم سے مراد صوم. یطلق علی الامساک ساعتاً صوم کا اطلاق کیا جاتا ہے تھوڑی سی دیر رکنے پر بھی. کعب کا معنی والکعب هو العظم الناتی هو الصحیح ومنه الکعب کہ کعب وہ ابری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں یہی صحیح ہے. یہاں سے وہ حضرت امام ہشام کی جو روایت تھی امام محمد سے اس کا جواب دیا. ومنه اور کعب سے ہی کعب مشتق ہے. اور آگے فرمایا والمفروض فی مسح الراس مقدار الناسیۃ وهو ربع الراس کہ سر کے مسح میں جو فرض کیا گیا ہے سر کا مسح وہ پیشانی کی مقدار ہے اور وہ چوتھائی سر ہے. جیسا کہ کہتے لما روى المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال وتودع ومسح على ناسیتہ وخفیہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی روڑی پر تشریف لائے. آپ نے بول فرمایا وضو فرمایا اور پیشانی پر مسح کیا یعنی پیشانی کی مقدار مسح کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا. فرمایا الکتاب مجمل فالتحق بیانا بھی یہ وہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ آپ نے کتاب اللہ پر کہیں زیادتی تو نہیں کر دی. تو کہتے ہیں الکتاب مجمل کتاب یہاں پر کیا ہے مجمل ہے. تو فالتحق بیانا بھی یہ حدیث پاک اس مجمل کا بیان بن کر جو ہے وہ اس کے ساتھ لاحق ہوئی ہے مل گئی ہے. وہ حجت علی الشافعی فی تقدیر بثلاث شعرات وعلی مالک فی اشتراط الاستیعاب اور یہ حدیث پاک امام شافعی کے خلاف حجت ہے کہ 3 بالوں کے اندازہ لگانے میں اور امام مالک کے خلاف بھی حجت ہے پورے سر کا مسح کی شرط لگانے میں. وبعض الروایات قدرہ بعض اصحابنا ہمارے بعض فقہائے احناف نے بعض روایات کے اندر ہمارے بعض فقہائے احناف نے اندازہ لگایا ہے ناسیہ کی مقدار کا بثلاث اصابع الید ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ لانہا اکثر اس لیے کہ یہ ہاتھ کی 3 انگلیاں یہ اکثر ہے اس چیز کا ما هو الاصل جو کہ اصل ہے فی آلت المسح مسح کے آلہ میں. یہ آج ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا. کل انشاءاللہ نئے سبق نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے.